बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर कनाडा की जानिब से आप सबको खुशामदीद। डिस्कशन विद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब में आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे नबूवत के मौजू पर। और पिछले प्रोग्राम में कुछ सवालात रह गए थे, वो उन सवालात से शुरू करेंगे आज के प्रोग्राम। अगर आपके जहन में भी कुछ सवालात हों तो बेशक आप सवालात कर सकते हैं नबूवत के बारे में, और अगर नबूवत के अलावा सवालात हैं तो वो आप प्रोग्राम के आखिर में मुतफर्रिक सवालात के हिस्से में वो सवालात कर सकते हैं। तो मौलाना साहब खुश आमदीद आपको। वालेकुम सलाम। जी, मैंने कहा कि प्रोग्राम सवाल से शुरू करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, क्योंकि जब तक वो सवालात के जवाबात मिल जाएं तो फिर वो ज़रा प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन जो आपसे इतनी सारी मिलती है आसानी हो जाती है। तो सवाल से शुरू कर लूँ अगर आप इजाज़त दें तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज़रूर शुरू करें। तो पहला सवाल जो मेरे पास है वो ये है कि नबी को बाज़ नबियों पे फजीलत है, और वो बाज़ नबी जो हैं वो ज़्यादा अफजल हैं और बाज़ नबी कम अफजल हैं। बाज़ नबियों को किताब भी अल्लाह मियां ने अता फरमाई, बाज़ को किताब अता नहीं फरमाई। तो इस सिलसिले में फरमाइए कि ये इसकी क्या तफसीलात हैं तारीख में। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू का आगाज़ एक बहुत ही इल्मी और फ़िक्री नुक्ते से शुरू हो रहा है। तो बात ये है कि ये बात जो आपने फरमाई, ये कुरान में बाज़ मकामात पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, और ख़ास तौर से जो सूरह बकरा की 253वीं आयत है, इसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। और उसके बाद जैसा कि अभी आपने कहा कि बाज़ को किताब दी, बाज़ को साहिब शरीयत बनाया, तो उसका भी तज़किरा इस आयत में इसके बाद है कि जहाँ पर इरशाद हो रहा है कि मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अहुम बाज़ुहुम दरजात व अतैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स। यहाँ पर परवरदिगार आलम ने पहले तो इस बात का ऐलान किया है कि सब अंबिया बराबर नहीं हैं, और ख़ास तौर से क्योंकि आयत में नबी का नहीं बल्कि रसूल का जिक्र है कि तमाम रसूल जो हैं वो बराबर नहीं हैं, बल्कि हमने रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी है, और बाज़ अंबिया ऐसे हैं कि जिनके लिए कुछ इम्तियाज़ात हैं। जैसे मसलन हज़रत मूसा का इम्तियाज़ के परवरदिगार आलम ने उनसे कलाम किया, हज़रत ईसा का इम्तियाज़ कि उनके दराजात को बुलंद किया और उनकी रूह कुद्स के ज़रिए मदद की। तो इस तरीके से परवरदिगार आलम ने अपने रसूलों के बारे में ये कहा है कि बेशक सब हमारे रसूल हैं, सब हमारे भेजे हुए हैं, सब हमारे बरगुज़ीदा हैं, सब हमारे मुती और फर्माबरदार हैं, सब हमारे खुलफ़ा हैं ज़मीन पर अम्र हिदायत में, और हमारी जो एक फ़रीज़ा हिदायत की ज़िम्मेदारी है, उसको हम इन अंबिया और मुरसलीन के ज़रिए पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबका मक़ाम व मर्तबा बारगाह खुदाबंदी में एक है, सबकी फ़ज़ीलत एक है, बल्कि इनमें दराजात हैं, इनमें फ़र्क है। तो ये तो एक बात वाज़ेह हो गई। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि ये फ़ज़ीलत जो है बारगाह खुदाबंदी में मुख्तलिफ अंबिया और मुरसलीन की, इसकी कोई बुनियाद होना चाहिए। यानी परवरदिगार आलम एक ऐसा कोई भी शरफ, कोई भी फजीलत किसी को नहीं दे सकता कि जिसमें कोई बुनियाद ना हो, कोई वजह ना हो, कोई मकसद ना हो। लिहाजा ये बात तय है कि कोई ना कोई ऐसा मेआर फजीलत, कोई ऐसी सिफत कि जिसको परवरदिगार आलम ने बुनियादी तौर पर एक मेआर फजीलत बनाया। अब देखिए, अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि अगर एक शख्स नबी है तो बस वो नबी है, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। एक शख्स रसूल है तो रसूल है, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बात अपनी जगह एक हद तक जरूर सही है, इसमें गलती नहीं है, लेकिन फजीलत की बुनियाद अगर सिर्फ रसूल होना
اگر صرف نبی ہونا ہوتی تو پھر نبی آپس میں ایک دوسرے سے افضل نہ ہوتے، بس جو نبی ہے تو صحیح نبی، سب نبی ہیں، پھر کوئی بات ہی نہیں۔ اگر بنیاد فضیلت نبوت ہے تو جتنے نبی ہیں سب کو برابر ہونا چاہیے، کسی نبی کو کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر معیار فضیلت رسالت ہے تو سب رسولوں کو ایک معیار پہ ہونا چاہیے، اوپر نیچے نہیں ہے، تم بھی رسول ہم بھی رسول ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک بات اور ہو جائے گی کہ جو نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، اس میں بھی فضیلت اور یا کمی نہیں ہونا چاہیے، سب غیر نبی سب ایک جیسے ہوں، نبی سب ایک جیسے ہوں، پھر تو یہ بات بن جائے گی۔ کیونکہ جو شخص نبی نہیں ہے تو ہم بھی نبی نہیں، تم بھی نبی نہیں برابر، یا ہم بھی نبی تم بھی نبی برابر، تو بات تو کوئی فضیلت کی اب آئی نہیں۔ تو اب یہاں پر ہمیں اپنی طرف سے کوئی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا، ہم اپنی طرف سے کوئی نظریہ قائم کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کس طریقے سے اس بات کو ثابت کیا اور اس بات کو ظاہر کیا کہ ہم نے کہہ تو دیا کہ ہمارے انبیاء جو ہیں یا ہمارے مرسلین جو ہیں وہ سب برابر نہیں ہے، کسی کو کسی پر فضیلت ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کمتر درجے پر فائز ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اب یہ بنیاد جب ہم تلاش کرنے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم کو کچھ ایسے اشارے اور ایسی واضح دلیلیں مل جاتی ہیں کہ ہم ایک عقیدہ قائم کر لیتے ہیں، اور وہ عقیدہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ معیار فضیلت جو ہے وہ در اصل علم ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی ہی بندے کی معرفت پروردگار عالم کے لیے زیادہ ہوگی، اور جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی انسان کو قرب خداوندی زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور جتنا جتنا قرب بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی فضیلت بڑھتی جاتی ہے۔ جہاں تک قرب کا تعلق ہے، ہم قرب کا لفظ خالی استعمال کر رہے ہیں، مقصد ہے قرب خداوندی، اور قرب خداوندی ایک باطنی فضیلت ہے، ایک رشتہ ہے بین العبد معبود، معبود اور بندے کے درمیان ایک رشتہ قربت جو ہے وہ جتنا استوار ہوتا جائے، جتنا بڑھتا جائے، جتنی اعلیٰ منزل تک پہنچتا جائے، اتنی بندے کی بندگی جو ہے وہ عروج پاتی جاتی ہے۔ اور کیونکہ ذات خداوندی کمال مطلق ہے، ذات خداوندی فضیلت کا کمال، فضیلت کی انتہا ہے، تو جو فضیلت کی انتہا سے، جو کمال مطلق سے جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنی اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب کیونکہ انبیاء و مرسلین میں بھی مقام بندگی، مقام قرب اور مقام معرفت اور مقام علم جو ہے اس میں فرق ہے، اس وجہ سے انبیاء کے درجات میں فرق ہے، مرسلین کے درجات میں فرق ہے۔ اب یہ ایک بات ہم نے کہہ تو دی، سوال یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اب ہم قرآن سے بعض مواقع ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں 29-30، اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اور یہ سورت کیا ہے؟ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جس وقت پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، ان کی خلقت کا اعلان کیا، اور ان کو زمین پر اپنی حجت قرار دیا، ان کو امر ہدایت میں اپنی نیابت عطا کی، تو اس وقت ملائکہ نے سوال کیا تھا۔ ایک معاملہ ابلیس کا تھا، اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں، ابلیس نے بھی ایک اعتراض کیا تھا، لیکن اس کا اعتراض جو تھا وہ در اصل تکبر پر مبنی تھا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی اس نے اپنی تخلیقی صفت پیش کی تھی، لیکن ملائکہ نے ایسا نہیں کیا تھا، ملائکہ نے اپنی کوئی تخلیقی صفت پیش نہیں کی تھی، لہذا ابلیس کو ویسے ہی جواب دیا گیا جیسے اس نے بات کی تھی۔ لیکن ملائکہ کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو تیری تسبیح اور عبادت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس وقت آدم کی تخلیق ہوئی ابھی نہ انہوں نے تسبیح کی، نہ ابھی انہوں نے عبادت کی، نہ ابھی انہوں نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی
ایسا امر انجام دیا جسے عبادت الہی کہا جائے، جبکہ فرشتے لاکھوں سال سے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ تو اس کا جواب جو پروردگار عالم نے دیا وہ ان کو سمجھا کے دیا، اور سمجھا کے کیا کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ تم لوگ وہ بات نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ اب وہ کیا بات تھی جو اللہ جانتا تھا ملائکہ نہیں جانتے تھے؟ یعنی اب یہ راز جو ہے افضلیت کا، راز اشرفیت کا جناب آدم کا کیا ہے، اس کو پھر پروردگار عالم نے بیان کیا، اور وہاں جب ذکر کیا تو یہ کہہ کے کیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا۔ تو آدم کی فضیلت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر قرار پائی۔ اب پورا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، کہ پھر ملائکہ سے سوال ہوا اور آدم سے پوچھا گیا، آدم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، ملائکہ خاموش ہو گئے، انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا علم بس وہیں تک ہے جہاں تک تو نے عطا کیا۔ تو اس اعتبار سے جناب آدم کی فضیلت کا جو معیار قرار پایا وہ ان کا علم قرار پایا، کہ علم کی بنیاد پر ہم نے آدم کو آگے رکھا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد قرآن میں تذکرہ ہے اور مقامات کا، جیسے حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ وَقَتَلَ دَاؤُدَ جَالُوتَ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، تو وہاں پر کیا ہوا کہ داؤد نے قتل کر دیا جالوت کو، اور اس کے بعد پروردگارم کیا کہہ رہا ہے کہ وَآتَا اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ہم نے اس کو ہر اس چیز کا علم دیا جو ہم نے چاہا۔ تو یہاں پر بھی داؤد کی برتری جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ پھر اسی میں آگے چل کے ذکر ہے کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ہم نے بے شک اس کو مصطفیٰ کیا تمہارے بارے میں۔ تو وہاں پر بھی جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ بستتاً فی العلم والجسم کی بات ہے، کہ ہم نے اس کو علم میں اور جسم میں تمہارے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو جسم میں فضیلت دینا وہ خاصان خدا کہ جو اپنے وجود میں، اپنی روح میں، اپنے نفس میں قبولیت شدت قیومیہ پروردگار زیادہ رکھتے ہیں، ان کی روح اور ان کے نفس کی قوت جو ہے اس کے اثرات ان کے جسم پر بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم بھی ان امور میں کہ جو خاص کار ہدایت الہیہ ہوتے ہیں قوی نظر آتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک مقام پر جو کی سوکھی ہوئی روٹی جو ہے وہ کھانے کے لیے توڑ رہے ہیں اور آسانی سے ٹوٹ نہیں رہی، تو کسی نے کہا کہ یا علی انہی ہاتھوں سے در خیبر اکھاڑا تھا جس سے جو کی روٹی نہیں ٹوٹ رہی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ در خیبر قوت الہیہ سے اکھاڑا تھا، یعنی قوت الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے ایسے لوگوں کا جسم جب وہ کار ہدایت الہیہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تذکرہ ہوا حضرت داؤد کا بھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بعض بندوں کو اتنی فضیلت عطا کی، اتنا عظیم مقام عطا کیا، اتنی اعلیٰ منزل پر ان کا ذکر کیا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے، فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی توحید کی گواہی میں سب سے پہلا نام اللہ کا، والملائکۃ اور تمام ملائکہ،
اور اس کے بعد ملائکہ کے بعد ایک مقام آ رہا ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم جو عدالت پر قائم ہیں۔ تو اب اللہ کی گواہ، توحید کی گواہی جس کو باقاعدہ پروردگار عالم نے اپنے قرآن میں قیامت تک کے لیے اپنے کلام میں محفوظ کر لیا، وہاں اللہ کی گواہی، ملائکہ کی گواہی، اور اس کے بعد صاحبان علم کی گواہی۔ کوئی اور صفت انسان کی نہیں بیان کی، علم اور عدالت، یعنی علم اور عصمت، یعنی یہ دو چیزیں جن میں ہیں وہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کو اللہ نے توحید کی گواہی میں اپنے ساتھ پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء سے پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے تو جہاں پر انبیاء سے اپنی نعمتوں کا، اپنے احسانات کا ذکر ہے تو وہاں پر علم دینے کا ذکر ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے کہا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا، حکمت عطا کی، اور علم ہر اس شے کا عطا کیا جو پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یہ جو ہم نے تمہیں علم عطا کیا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جناب عیسیٰ سے اسی طرح مخاطب ہو کے کہا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو کتاب کا علم دیا، توریت کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ اور اسی طریقے سے ہم گفتگو کو جلدی آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ظاہر کم ہے اور بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے فضیلت کے عنوان سے جناب داؤد اور جناب سلیمان کو پیش کیا، اور جب سورہ نمل میں ان کی فضیلت کا تذکرہ کیا تو وہاں پر یہیں سے گفتگو شروع کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ جب داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تو کیا کہا، کیا ہوا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم کو جب انہوں نے علم دیا تو کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین، کہ اس نے ہم کو اپنے مومن بندوں کی کثرت پر فضیلت عطا کی۔ کس طریقے سے عطا کی؟ اس نے ہم کو علم دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرًا مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم کو اللہ نے بہت سے مومنوں کے اوپر فضیلت عطا کر دی۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ تو ہم نے نمل کی 15ویں آیت پڑھی، نمل کی 16ویں آیت میں پھر جناب سلیمان کا وہ تذکرہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے اس علم کا کہ جس کے ذریعے پرندوں کی زبان ان کو سکھائی گئی، منطق الطیر کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پر بھی پروردگار عالم کے فضل کو کھلا ہوا فضل قرار دیا ہے۔ اب ہم چھوڑ دے رہے ہیں آیتیں تاکہ میرا جو سوال تھا اس کا تھوڑا سا جو زاویہ تھا ذرا مختلف تھا۔ میں سوال یہ تھا کہ نبی پر نبی کو فضیلت جو دی گئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علم تو دیا گیا ظاہر سارے نبیوں کو، یہ تو ہمیں پتا ہے، آپ نے جس طرح فرمایا کہ نہیں، علم دیا گیا ہے لیکن جس کو جتنا علم دیا اتنی اس کو فضیلت دی، یعنی فضیلت کی بنیاد جو ہے وہ علم قرار پایا۔ جہاں پر نبی کی فضیلت کا ذکر آیا وہاں اس کو اس حوالے سے کیا، اور جہاں پر بھی ہم نے یہ موازنہ پیش کیا کہ اللہ کے جتنے مومن بندے ہیں ان کی بڑی کثیر تعداد پر فضیلت کیوں دی؟ اس لیے کہ علم دیا تھا۔ اب دیکھیے اگلے ایک چیز اور ہم بیان کیے دیتے ہیں، اس سے آپ کی یہ مزید وضاحت ہو جائے گی اور مزید جو تسلی ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے ایک مقام پر جناب آصف برقیہ سورہ نمل میں ہی کیا ہے، اور وہاں پر جو ان کا تعارف کرایا ہے وہ قال الذی عنده علم من الکتاب کہہ کے کہا ہے کہ وہ شخص کہنے لگا کہ جس کو اللہ نے علم کتاب میں سے کچھ دیا تھا۔
اور اس نے کیا کہا تھا کہ انا آتی کا بھی، میں لے آؤں گا اس کو. اور یہ تخت بلقیس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی پلک نہیں جھپکے گی اور میں تخت بلقیس کو فلسطین سے اٹھا کے، یمن سے اٹھا کے فلسطین میں لے آؤں گا. اور وہ لے آئے. تو یہ جو کرامت، یہ جو معجزہ، یہ جو ایک ایسی قوت پروردگار عالم نے آصف برقیہ کو دی، اس کی وجہ کیا بتائی کہ اس کو علم کتاب میں سے کچھ تھوڑا سا علم تھا. اچھا، اسی طریقے سے ایک مقام ہے جہاں پروردگار عالم اپنے ایک اولو العزم پیغمبر، اللہ کے پیغمبروں میں عظیم ترین مرتبہ سید الانبیاء کا، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بعد جناب ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، ان کا مقام ابھی ہم آگے جا کے گفتگو کریں گے، بہت ہی بلند مرتبہ ہے. اور جناب ابراہیم کے بعد جس نبی کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ایک نبی جو ان کے وسیع تھے، حضرت یوشع ابن نون، وہ بھی ہیں. اور ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ ایک اللہ کے بندے سے. اور وہ بندہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے وہ بندہ جس کو اپنی خاص بارگاہ سے علم عطا کیا تھا. اب اس کے بعد وہ پوری ملاقات ہے جناب موسیٰ اور حضرت خضر کی، کہ جہاں پر ایک اتنا عظیم پیغمبر جناب خضر جو ہیں وہ ایک ولی غائب ہیں، وہ ایسے نبی ہیں کہ جو کسی قوم پر مبعوث نہیں ہوئے، لیکن ان کے علم کی بنیاد پر ان کو وہ مقام دیا جا رہا ہے. اور ان کے مقابلے میں جب موازنہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع ابن نون سے کیا جا رہا ہے تو ان کی ایک عجیب عظمت سامنے آ رہی ہے. اور پھر ان کا ایک روب، ایک دبدبا، ایک ایسا شرف نظر آ رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ جیسے عظیم اولو الامر پیغمبر میں ایک ایسا پیغمبر جو صاحب شریعت ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ دو پیغمبروں کے بعد اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور ان کے بارے میں جب گفتگو ہو رہی ہے حضرت خضر سے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انکا لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو اب سوال یہ کہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس کا جواب انہوں نے پھر یہی کہہ کے دیا تھا کہ آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطہ علمی میں نہ ہو. یعنی صبر کرنے کے لیے ملکہ صبر جو ہے وہ بھی علم کا متقاضی ہے. جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کے اندر صبر کا جذبہ اور صبر کا ملکہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تمام انبیاء کی اور اس کو سمیٹتے چلے آ رہے ہیں تو بات یہیں پر پہنچتی ہے کہ جس کو جتنا علم پروردگار عالم نے عطا کیا ہے اتنا اس کا مرتبہ بلند ہے. اور اس سلسلے میں جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ جتنی انسان کی علمی اور معرفتی صفات بڑھتی ہیں اور قرب بڑھتا ہے تو وہ اتنا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے کہ بے شک وہ نبی ہو، بے شک وہ رسول ہو، لیکن اس کا نبی ہونا، اس کا رسول ہونا وہ ایک صفت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا قرب خداوندی کی وجہ سے جو مقام فضیلت ہے بحیثیت بندہ مقرب وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء میں افضل ترین ذات جو ہے وہ سید الانبیاء سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن جب پروردگار عالم کسی انتہائی فضیلت کے مقام پر سرکار رسالت کا ذکر کرتا ہے
جیسے معراج کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ نہیں کہا کہ سبحان الذی اسرا بنبیہ یا سبحان الذی اسرا برسولہ. نہ رسول کہا نہ نبی کہا, کیا کہا؟ میرا بندہ. یعنی یہ مقام قرب ہے جو اتنا بلند ہے کہ رسالت کی منزل, نبوت کی منزل سب اس سے پیچھے رہ گئے. کیونکہ یہ کوئی معمولی منزل نہیں ہے, رسالت ہے, سرکار رسالت, لیکن بندگی اور قرب خداوندی اور فضیلت جو ہے وہ ان کے اللہ کے بندہ ہونے میں آ گئی. اسی طریقے سے جب نزول قرآن کی بات کی تو کیا کہا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر, اپنے رسول پر کہہ دیتا. کتنی بڑی فضیلت کی رسول یہ ہونا. مولانا یہ ذکر ہم نے کیا تھا پچھلی دفعہ, یہ ان دونوں باتوں کا ذکر پچھلی دفعہ کیا تھا. اس کے اوپر 31 منٹ ہو گئے آلریڈی اس پوائنٹ پہ. چلیے ٹھیک ہے, بس یہ بات کی آپ کی ہو گئی کہ ہم نے میرا اس سے ملتا جلتا سوال ہے, وہ اس کی بنیاد علم. اس سے منسلک سوال ہی میرا ہے دوسرا کہ یہ نبوت خاصہ اور عامہ سے مراد یہی ہے جو گفتگو ابھی ہم نے کری ہے, وہ الگ ہے وہ چیز خاصہ اور عامہ. نبوت خاصہ اور نبوت عامہ کسی حد تک تو اس گفتگو کے ذیل میں آتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ نبوت خاصہ اور نبوت عامہ ایسی چیز نہیں ہے جیسی یہ ہے. مثلا یعنی 1,24,000 انبیاء ہیں تو اب ہزاروں درجات ہیں انبیاء کے, ہزاروں مقامات ہیں, ہزاروں منزلیں ہیں. لیکن جب خاصہ اور عامہ کی بات آتی ہے تو 1,23,999 انبیاء ایک طرف ہو جاتے ہیں, اور ایک رسول, ایک نبی, ایک ایسا عبد کہ جو عبدیت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا, وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں خاص طور سے ایک آیت میں بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے 81, اور وہاں پروردگار عالم نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے, ایک امر کو بیان کیا ہے جس کو میثاق النبیین کہتے ہیں. میثاق کے معنی ویسے تو اردو میں ہم ترجمہ کریں تو عہد کے ہی ہوتے ہیں, لیکن عہد بھی ظاہر عربی کا لفظ ہے, میثاق بھی ہے. وہ عہد کہ جو انتہائی پختہ ہو, وہ عہد کہ جو انتہائی اہم ہو, اور وہ عہد کہ جس کی پابندی میں بہت زیادہ سختی ہو, اس کو پھر ہم عہد نہیں کہتے بلکہ میثاق کہتے ہیں. تو یہ میثاق النبیین یعنی انبیاء کا میثاق, انبیاء کا عہد. اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمام انبیاء سے ہم نے یہ عہد لے لیا تھا, یہ میثاق لے لیا تھا. کس وقت لیا تھا؟ جب ان کو کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کیا تھا. من کتاب و حکمت, ہم نے ان کو کتاب اور حکمت میں سے جب کچھ عطا کیا تھا تو ان سے ایک عہد لے لیا تھا. اور وہ عہد کیا لیا تھا کہ جب وہ رسول مصدق آئے گا جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا تو تم سب کے سب لازماً اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد اور نصرت کے پابند ہو, لازماً اس کی نصرت کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, یہ جو عربی کا طریقہ ہے گفتگو کا, اس میں ہم تاکید کی بات آ جاتی ہے اور سخت تاکید ثقیل آ جاتی ہے کہ ہم تم لازماً اس کی مدد کرو گے, لازماً اس کی نصرت کرو گے اور لازماً اس پر ایمان لاؤ گے. اب دیکھیے یہ ایک عجیب بات ہے کہ 1,23,999 انبیاء کو ایک طرف کر دیا اور ایک نبی کو ایک طرف, اور ان سے یہ کہا کہ تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد بھی کرو.
تو اس طریقے سے تمام انبیاء کا مقام و مرتبہ اور ان کی ذمہ داری الگ ہو گئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک الگ مقام مل گیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء آ گئے عمومیت میں اور سرکار رسالت آ گیا خصوصیت میں۔ یہ ہے نبوت خصوصی اور عمومی، یہ تو بنیادی فرق ہے۔ اب اس کے بعد آپ آگے سوال کر لیں، تو اس میں تو بہت گفتگو کے زاویے ہیں، ہم اسی حساب سے بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے ابھی گفتگو کری تھی نبی پر، نبی کی فضیلت کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ آدم کو اللہ میاں نے اسماء کا علم دیا، تو وہ کون سے، کیا اسم تھے وہ؟ دیکھیے، اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان علوم میں، علوم الاسماء میں کیا کیا شامل تھا۔ مختلف مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت سے علوم تھے، بعض نے کہا ہے کہ وہ معرفت بندگان خاص تھی، بعض نے اس کے لیے اور تعویلات پیش کی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کی پوری تفصیل ہم نہیں بیان کریں گے۔ تفسیر نمونہ میں ناصر مکارم شیرازی نے تو امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت بیان کی کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ جس مسند پر میں بیٹھا ہوں وہ بھی اس میں شامل ہے، تو اس اعتبار سے اس کی مختلف تفاصیر ہیں، لیکن ہمیں اس وقت اپنی جو گفتگو کی بنیاد ہے اور جس موضوع کے اندر ہم بات کر رہے ہیں فضیلت کے یا عمومی اور خصوصی کے، اس میں ہم یہاں پر رکیں گے کہ وہ علم، اس کی نوعیت، اس کی وسعت، اس کے موضوعات جو بھی ہوں، بہرحال ایک ایسی کیفیت ہے جسے قرآن نے علم کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ضمنی سوال تھا ایک بار۔ اچھا خواتین حضرات، آپ بھی سوال اگر ہیں تو کر لیجئے گا۔ میرے پاس مولانا صاحب یہ علم سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم کس حد تک ہوتا ہے، اور مستقبل میں ہونے والے ناپسندیدہ واقعات سے بچنے کے لیے نبی کے پاس اختیار نہیں ہوتا، تو پھر غیب کا علم دے کر اس کو ٹینشن ہی دینی ہے نا؟ ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ غیب کا علم جو ہے، پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ غیب کا علم جہاں تک تعلق ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، حد یہ کہ وہ اس میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اور وہ قرآن سے ہم نے اخذ کیا ہے، اس عقیدے کے مطابق پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر علم غیب کا مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ ہم ایک آیت، بلکہ دو آیتیں پیش کر رہے ہیں، ایک ہی آیت پڑھیں گے اور ایک کا ترجمہ بیان کر دیں گے تاکہ تسلسل رہے اور وقت کم ہو۔ سورہ جن کی آپ دو آیتیں سامنے رکھیں، ایک 25ویں اور ایک 26ویں۔ 25ویں آیت جو ہے اس میں تذکرہ ہے کچھ لوگوں کا کہ جو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں اس پہ وقت کا تعین بتا دیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ سالوں میں، مہینوں میں، کسی طریقے سے جو ہمارے طریقہ ہے وقت کو ناپنے کا، ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی اتنے دن بعد قیامت آ رہی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ وہ وعدے کا دن جو ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس میں تاخیر کرے یا تعجیل کرے، جلدی لے آئے یا بعد میں لے آئے، یہ وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے جو اگلی آیت ہے اس میں خاص طور سے ایک راز جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر پروردگار عالم کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ عالم الغیب فلا
युज़हिर अला गैबि अहद इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन। कहा जा रहा है कि वो आलिमुल गैब है और अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता, अपना इल्म गैब किसी को नहीं देता, लेकिन अगर रसूलों में से किसी को मुर्तज़ा कर ले, अपने रसूलों में से जिसको मुर्तज़ा कर लेता है उसको इल्म गैब से आगाह कर देता है। अब रसूलों में से किसको मुर्तज़ा किया, कितने रसूलों को मुर्तज़ा किया, कितने रसूलों को इल्म गैब दिया, ये तो एक अलग मसला बन जाएगा। इतना तय है कि रसूलों में कोई रसूल तो ऐसा है कि जिसको मुर्तज़ा करे और इल्म गैब अता करे। तो अब अगर हम मान लें कि सिर्फ एक रसूल को दिया है तो सरकार रिसालत ही हो सकती है, और एक से ज्यादा को माने तो फिर उसके बाद एक फहरिस्त बन सकती है, लेकिन कम से कम किसी को भी ना दिया हो तो पैगम्बर इस्लाम तो बहरहाल उसमें शामिल हो जाते हैं। अब ये पैगम्बर इस्लाम के बारे में हमारा अकीदा है कि अल्लाह ये कह रहा है कि जिन रसूलों को हम मुर्तज़ा कर लेते हैं उन्हें इल्म गैब अता करते हैं। अब इस सिलसिले में हमारे पास जो आइम्मा अलैहिस्सलाम की रिवायात हैं उसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी एक रवायत हमें मिलती है जिसमें आपने ये कहा है कि अल्लाह ने जो ये कहा कि हम उसको इल्म गैब देते हैं जिसे मुर्तज़ा कर लें, तो ये इशारा सरकार रिसालत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इसी तरीके से एक रवायत हमको इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से भी ऐसी ही मिलती है कि यहाँ परवरदिगार आलम ने जो इशारा किया है वो सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया है, और उसके बाद उसमें एक जुमले का इजाफा ये भी मिलता है कि वो हस्तियां कि जिन्हें अल्लाह ने उनका नायब और उनका नफ्स करार दिया है वो भी उस इल्म में शामिल हैं, लिहाजा हम भी गुज़िश्ता और आइंदा के उलूम से वाकिफ हैं। तो ये बात तो इल्म गैब के सिलसिले में हो गई। ये तो मौलाना ये तो वैसे भी लॉजिकल बात है ना, अगर रसूल खुदा सैयदुल अंबिया हैं और वो खासा में से खास नबी हैं और ये इतनी खास क्वालिटी है तो उन्हीं को दी गई होगी ना, किसी और को किस तरह दी जाएगी? तो खास नबी को दी गई होगी। नहीं, मकसद ये है कि अगर ये कहा जाए कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिनको मुर्तज़ा करता है उन्हें इल्म गैब देता है, तो कोई ये कह सकता है कि साहब इसमें और की भी गुंजाइश है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो ठीक है, होगी, हमें उसमें एतराज़ क्या है। तो ये एक अपनी जगह बात हो गई, लेकिन इसमें जो एक खास बात है वो यही है कि इल्म गैब के बारे में ये कहना कि वो सिवाय अल्लाह के किसी के पास है ही नहीं, वो इस आयत की रूह से थोड़ा सा नाकाबिल कबूल हो जाता है। अब ये एक और बात है कि अल्लाह के इल्म से किसी के इल्म का मुकाबला बंदे के नहीं किया जा सकता। खालिक खालिक है, मखलूक मखलूक है। तो हम ये तो कभी भी नहीं कहते कि किसी के बारे में भी, हदिये के सरकार रिसालत के बारे में भी, कि मुकम्मल तौर से वो इल्मी सतह जो अल्लाह की है वही उनकी है, ये तो हम नहीं कहते। अल्लाह का दिया हुआ इल्म हम उनको कहते हैं। नहीं, लेकिन सवाल तो मेरे इससे आगे का था ना कि जब इल्म गैब मुझे दे दिया, आगे आपने ये सवाल किया था कि फायदा क्या है इल्म गैब देने का, जब मैं कुछ चेंज ही नहीं करता उसमें। हाँ, कि जब वो इख्तियार नहीं रखता। तो मसला ये है कि ये इख्तियार वाली बात जो है वो एक थोड़ा पेचीदा मसला है कि इख्तियार कहाँ रखते हैं, कहाँ नहीं रखते, कहाँ इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते। ये एक अलग ही मौजू है जिसे हम विलायत तकवीनी कहते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बाद में आएंगे। ठीक, अच्छा, ज़रीन का हाथ बुलंद है जी, फरमाइए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी जो कहा कि रसूलों पे और नबियों पे एक दूसरे को फौकियत है इल्म की बुनियाद पे, और फिर जब आपने एग्जांपल्स दी तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के उलूम की का जिक्र था, या आपने बहुत ओपनली तो नहीं किया, लेकिन जैसे किसी को इल्म था जानवरों से बातें करने का, किसी को इल्म था किसी और चीज का। तो जब इल्म की बात होती है तो इसमें जरा मेरे ख्याल में ज्यादा मतलब क्या कोई भी इल्म अगर आदमी हासिल करे तो
اس کی بنیاد پہ اور بہت زیادہ کرے تو اس کی بنیاد پہ وہ فوقیت اس طرح سے مل سکتی ہے، یا صرف ایک خاص علم جس میں معرفت خداوندی جو ہے وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ علم ہے؟ مطلب علم کی کیا ڈیفینیشن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی خاص علم سب سیٹ آف علم ہے یا ایک جنرل علم کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے بات ہماری جنرل علم کی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ علم کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں یا انگریزی میں نالج کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام موجودات عالم کے حقائق کو، ان کی ظاہری اور باطنی صفات کو جان لینا، اس سے مطلع ہونا. اور کیونکہ عالم موجودات میں جو کچھ ہے وہ پروردگار عالم کی مخلوق ہے، پروردگار عالم کا خلق کیا ہوا ہے، تو جتنا جتنا انسان حقائق مخلوقات کو سمجھتا ہے اتنی اس کو خالق کی جو برتری ہے، خالق کے اندر جو صفات ہیں، خالق کے اندر جو کمالات ہیں، اس کا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ کو کسی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا ہے، ہم نے کہا کہ وہ صاحب جو ہیں بہت اچھے مصور ہیں، بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں. آپ کہیں گے ذرا ان کی کوئی تصویر دکھاؤ، کیا بنایا ہو. اس کو دیکھ کے آپ کہیں گے ہاں بھائی کیا کمال کی تصویر ہے، اس سے بہتر تو آرٹسٹ ہم نہیں ہے. حالانکہ آرٹسٹ سے آپ کی ملاقات نہیں. ہم نے کہا فلاں صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، ہم نے کہا ذرا ان کا کوئی کلام سناؤ. ہم نے ان کے شعر سنائے، آپ نے کہا واہ بھائی واہ، ہم مان گئے، بہت زبردست شاعر ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ کسی سے جس چیز کا تعلق، جس چیز کا ربط ہوتا ہے، کسی نے کسی شے کو مرتب کیا ہے، کسی نے کوئی شے اپنے طرف سے وجود میں لانے کی صحیح کی ہے اور اس میں اس کی صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے ذریعے ہم اس کو پہچانتے ہیں. تو اسی طریقے سے علم موجودات، حقائق کا علم، حقائق کے ظاہر کا علم، حقائق کے باطن کا علم، مخلوقات کی تخلیق کے اسرار و رموز، یہ تمام علوم وہ ہیں کہ جو اللہ کی معرفت میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں. ہر شے جو ہم جانتے ہیں اور وہ بات کہ جو ہم نہیں جانتے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے ہمارے سامنے کہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی ہم اس کی لے سکتے ہیں، بڑی سے بڑی بھی لے سکتے ہیں. اور پروردگار عالم نے قرآن میں خاص طور سے کہہ بھی دیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر ہو جائیں؟ عالم اور غیر عالم کبھی برابر ہوتے ہی نہیں. جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہوتے. تو یہ ایک خاص اصول ہے کہ جو جانتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے معیار فضیلت جو ہے وہ علم ہے، اور علم کی کوئی خاص قسم کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ جو منطق الطیر والی بات ہوئی تھی وہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں جناب سلیمان کا جملہ ہے، بلکہ جناب سلیمان اور جناب داؤد کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا، اور وہ علم عطا کرنے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ہمارا شکر ادا کیا اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کر دی بہت سے مومن بندوں پر، یعنی علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کر دی. اب ان کو جو علوم عطا کیے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو علم کی موجودہ تاریخ ہے اس میں جن صاحبان علم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہ فیثاغورس ہوں، وہ ارسطو ہوں، وہ سقراط ہوں، وہ افلاطون ہوں، تو وہ تمام سلسلے جو ہیں وہ جا کے سلیمان اور داؤد سے ہی ملتے ہیں. یعنی علوم کو دنیا میں ایک مرتبہ متعارف کرانے کا کام جو ہے وہ ان دو انبیاء کا زیادہ ہمارے سامنے ہے. ویسے سب نبیوں نے کیا لیکن ان کا زیادہ سامنے. تو میرے خیال سے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. اگر آپ کچھ اور وضاحت چاہتی ہیں تو فرمائیے. نہیں شکریہ. اچھا ایک تھوڑی سی میں وضاحت چاہ رہا ہوں اگر آپ یاد ہے مولانا. یہ جو نبیوں کے پاس علم تھے نا، جیسے سلمان کا آپ نے ذکر کیا، یوسف کے پاس علم تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے،
جی ہاں. اور سلمان تو جو ان کی تھے بھی وہ جانوروں کی آواز سمجھ پہچانتے تھے اور ہوا کا رخ اور وغیرہ. تو اب ان کو جی اگر ہاں. کمپیئر کریں تو کون سا علم زیادہ ہے اور کون سا؟ یوسف کا علم زیادہ تھا خواب کے تعبیر دینے کا، یا سلمان کا زیادہ تھا، یا بالفرض موسیٰ کا زیادہ تھا کہ درختوں سے بات کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے، ہم اپنے مقام پر بیٹھ کے اپنی جہالت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھ جائیں، بڑے بڑے دانشور آ کے بیٹھ جائیں، مجتہدین اور مراجع آ کے بیٹھ جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ بتاؤ اس میں سے کون زیادہ عالم ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کا علم سب سے زیادہ ہے ہم اس کو عالم سمجھتے ہیں، لیکن اب کتنا زیادہ ہے، کن زاویوں سے زیادہ ہے، یہ ہر شخص نہیں سمجھ پاتا. تو ہماری جو اس وقت کی بحث ہے وہ یہی ہے کہ ان کے علوم جو ہیں انہوں نے ان کو امتیاز بخشا ہے اور علم کی شدت نے ان کو فضیلت بخشی ہے. جتنا علم بڑھے گا اتنی فضیلت بڑھے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک سوال میرے پاس اور بھی ہے مولانا صاحب، یہ نبوت کے متعلق یہ ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ نبی 9 to 5 نبی ہو اور باقی وقت کے اندر وہ عام بندہ؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. نبی نبی ہی ہوتا ہے. نبوت کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہو سکتی. نبوت جو ہے وہ دراصل کچھ خاص صفات ہیں، اور وہ صفات جو ہیں وہ اس نبی سے ہر لحاظ سے متصل ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ نبی کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے. کوئی بھی صاحب علم ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی وقت صاحب علم ہو کسی وقت جاہل ہو. صاحب علم ہوگا وہ صاحب علم ہی ہوگا، کبھی جاہل نہیں ہوگا. اسی طرح جو شخص عارف ہوگا وہ ہر وقت عارف ہی ہوگا. جو شخص جن خاص صفات کا حامل ہوگا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ صفت نبوت جو ہے وہ پارٹ ٹائم ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو تھوڑی دیر کے لیے نہ ہو. ایسا تو ممکن ہی نہیں. البتہ ابھی جو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی نبوت خاصہ اور عامہ پر، اس کو ہم نے پہلے نقطے پر ہی روک دیا تھا، آگے بات نہیں کی تھی. اس لیے کہ ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس اور بہت سے سوالات ہوں گے، وہ آپ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس موضوع کو تھوڑا سا اور واضح کریں گے تو بعض سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوں شاید وہ خود بخود پورے ہو جائیں. لیکن پہلے آپ ان سوالات کو کر لیجئے، پھر ہم اس گفتگو کو پورا کریں گے تاکہ آپ کے سوالات نہ رہ جائیں. ہمارا مطمئن نظر جو ہے وہ تو اپنی جگہ بہت وسیع ہے، بہت سی باتوں میں بات کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال فیس بک پہ آیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کس نے بھیجا ہے، لیکن یہ ایک سوال فیس بک پہ آیا تھا کہ کلام الہی اور وحی میں کیا فرق ہے؟ کلام الہی اور وحی میں دیکھیے بات یہ ہے کہ وحی کی تو ہم نے بہت تفصیلی تعریف اور اس کی اقسام سب کچھ بتا دی. جہاں تک اللہ کے کلام کا تعلق ہے وہ کلام بھی ایک وحی کے ذریعے، ایک قسم کی وحی کے ذریعے، یعنی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم کے ذریعے انبیاء تک پہنچتا ہے. جیسا کہ پروردگار عالم نے سرکار رسالت کے بارے میں کہا کہ ہم نے روح امین کو آپ کے قلب میں نازل کیا، اور وہ گفتگو، وہ کلام کہ جس سے پروردگار عالم خاص طور سے اپنی طرف نسبت دے اور اپنے رسول کے اوپر اسے نازل کرے، یعنی رسول کو اس کا علم عطا کرے اور رسول کی زبان پر وہ جاری ہو، اس کو ہم قرآن کہہ رہے ہیں. وہی انجیل بھی ہو سکتی ہے، وہی توریت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جس کلام کو اپنا کلام کہا. یہ بات ہم نے اس دفعہ بہت وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ اللہ خالق کلام ہے. وہ درخت میں بھی کلام پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی جانور کی زبان پر بھی کلام پیدا کر سکتا ہے، وہ ہوا میں یا بادلوں میں بھی کلام پیدا کر سکتا ہے. تو وہ کلام کا پیدا کرنا اس کی قدرت ہے. اب اس میں سے بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خاص طور سے اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے، اس کو ہم کلام الہی کہتے ہیں. اس کی بھی مثال ہم نے دی تھی. جی، لیکن وہ آتا وحی کے ذریعے یہ ظاہر ہے ہم تک. قرآن آتا وحی کے ذریعے ہے، اور اس وحی کا ایک خاص نام ہوتا ہے جو وحی تشریعی یا وحی مطلوب کہلاتا ہے.
صحیح ہے. اس کا مطلب کہ وہی تو ایک میڈیم ہے کلام اللہ کلام الہی کو بندوں تک پہنچانے کا میڈیم ہے. بالکل میڈیم ہے وہی خود وہی خود کوئی چیز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ایک 3 سوال میرے پاس اور بھی ہیں مولانا اگر آپ اجازت دیں تو. ایک سوال ہے کہ یہ ہم نے سلائیڈ میں بھی اپنے پوائنٹ دکھایا تھا شروع میں, جو ہے نبی اور نبوت اور عذاب الہی سے متعلق سوال ایک ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور دیگر تمام تر کاوشوں کے باوجود انسان سدھر کے نہ دیا اور شیطان ہی کو اپنا امام مانا بیشتر نے, تو آخرکار اللہ کو سوائے حضرت محمد کے ہر نبی کی درخواست پر عذاب کا سہارا لینا پڑا. تو عذاب الہی اور نبوت میں کیا تعلق ہے, اور کیا عذاب الہی باقی تمام انبیاء کی ناکامی ظاہر نہیں کرتا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا نا کہ اللہ اپنا عذاب لیا, ہم سے نہیں سدھر رہے لوگ. ہاں یہ دیکھیے بات کیا ہے. اب عذاب کا حالانکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ عذاب والی بات کبھی ہم بعد میں کریں گے, کچھ ان چیزوں کو واضح کر دیں حادثہ اور عامہ کا, لیکن اب یہ والا آ گیا تو پہلے اسی کو آپ بات کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ پیغمبر اسلام سے پہلے 1,23,999 انبیاء گزرتے ہیں. جب آپ عذاب کی بات کرتے ہیں یا اللہ نے عذابوں کا جو تذکرہ کیا ہے وہ چند قوموں کا ہے. جناب نوح کی قوم, حضرت لوط کی قوم, قوم عاد, قوم سمود, اور زیادہ سے زیادہ آپ چند اور قومیں لے لیں, مطلب یہ ہزاروں میں نہیں آئیں گے جہاں عذاب آئے. جناب یونس کے قوم پر عذاب کا تذکرہ ہے, لیکن یہ وہ عذاب ہے کہ جو آتے آتے ٹل گیا تھا. قوم نے توبہ کر لی تھی تو اللہ نے عذاب کو ڈال دیا تھا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ عذاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کو اللہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے حضرت نوح کے واقعات میں, سورہ ہود میں ہے اور بعض مقامات پر ہے, سورہ عنکبوت میں بھی ہے, کہ حضرت نوح کو پروردگار عالم جب تبلیغ اور ہدایت کے لیے مامور کیا تو ان کو ایک طویل مدت دی لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور 300 سال تک انہوں نے ہدایت کی. 300 سال تک انہوں نے مظالم بھی برداشت کیے, 300 سال تک انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب جہاں تک, بلکہ پہلے بات پوری کر لیں, 300 سال بعد صورتحال یہ ہوئی کہ انہوں نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار یہ تو لوگ نہیں سدھرنے والے لگتے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, ابھی تم ہمت نہیں ہارو, ابھی کوشش کرو. لہذا 300 سال انہوں نے دوبارہ کوشش کی. 300 سال کے بعد پھر اللہ سے کہا, اللہ نے کہا نہیں ابھی نہیں, ابھی اور کوشش کرو. پھر وہ 300 سال تک, یعنی 900 سال کا وہ زمانہ ہے جس میں حضرت نوح نے تبلیغ کی. اچھا, اس کے بعد جب اللہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اب عذاب ان پر آنا ہے اور ہم نے طے کر لیا, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ فوری طور پر ان پر عذاب نازل کر دیں. تم ان سے کہو کہ یہ خرمے کی گٹھلیاں بو دیں, اور جب وہ ان میں پھیلائیں گے تو پھر عذاب آئے گا, پھر دوبارہ ایسے ہی ہوا, پھر دوبارہ ایسے ہی ہوا, اور اس کے بعد جا کے کہیں عذاب آیا. اچھا, تو اب اس میں 2 چیزیں سامنے آئیں. پہلی چیز تو یہ کہ پروردگار عالم عذاب نازل کرنے میں کوئی اس کو اس بات کی خوشی نہیں ہے, یعنی وہ چاہتا نہیں عذاب نازل کرے. عذاب بالکل ایک آخری چیز ہے, پہلے رشد و ہدایت ہے ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء کی کامیابی یا ناکامی کا تعلق ہے, ایک چیز ہوتی ہے, ایک استاد ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شاگردوں کو جس سلیبس کو سمجھانے پر مامور ہوا ہے وہ اس طرح سمجھا دے کہ کوئی کم سے کم عقل رکھنے والا جو ہے وہ بھی اس کو سمجھنے سے قاصر نہ رہے. اگر استاد نے اس طریقے سے دروس دے دیے, لیکچرز دے دیے کہ اب کوئی بھی صاحب علم, صاحب عقل, صاحب فیصلہ
صاحب عدل کے سامنے استاد کے درس رکھے جائیں تو وہ کہے کہ بھائی استاد نے جو کام کیا ہے وہ تو ایسا ہے کہ اب اس میں کسی بے وقوف سے بے وقوف کسی گدھے کو بھی بٹھا دیا گیا ہوتا تو اس کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا. اس کے باوجود طالب علم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے. تو یہ آپ استاد کو ناکام کہیں گے یا اس کی کوئی اور وجہ بتائیں؟ عذاب کے آنے کی وجہ بھی یہ نہیں ہوتی ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا, نبی سمجھا نہیں پایا. عذاب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر تمہاری کھوپڑی میں گودا بھرا ہوا ہوتا, بھوسا بھرا ہوا ہوتا, گوبر بھرا ہوا ہوتا, تب بھی تم کو سمجھا دیتا. اس طریقے سے اس نے مثالیں دی, اس طریقے سے اس نے وضاحتیں کی, اس طریقے سے اس نے برسہ برس تمہاری عقل کے معیار پر آ کے تم کو سمجھا دیا, اور کوئی ایسی دلیل تمہارے پاس نہیں چھوڑی کہ تم اس کو ماننے سے انکار کرو. تو جب بلا دلیل لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں تو اب نبی کی اس میں کوئی خطا نہیں. نبی کا جتنا کام تھا اس نے کر دیا, اس کی طرف سے کوئی کمی بچی ہی نہیں. اب جتنی بھی خرابی ہے وہ لوگوں کی ہٹ دھرمی سے ہے, ان کے مفادات ہیں, ان کے مختلف قسم کے جو انہوں نے اہداف بنائے ہیں وہ انہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ایک کھلی ہوئی بات کو بھی نہیں مانتے, تو وہاں پر عذاب آتا ہے. تو نبی کی ناکامی کا اس میں کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے. اچھا کہ یہ آزمائش, یہ فرزانہ نے لاسٹ ٹائم لکھوایا تھا سوال کہ آزمائش میں اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ آزمائش میں اور عذاب میں دیکھیے, عذاب کی تعریف تبھی ہم نے عذاب کی تعریف تبھی ہم نے کر دی آپ کے سامنے کہ جہاں پر حجت کے تمام ہو جانے کے بعد صرف ہٹ دھرمی کی بنیاد پر حقیقت سے انکار کیا جائے, اور حقیقت سے انکار اس طرح کہ انبیاء کی تکذیب کی جا رہی ہے, انبیاء کو قتل کیا جا رہا ہے, انبیاء کی توہین کی جا رہی ہے, صرف اس لیے کہ یہ حق بات ہے, ہم نہیں سننا چاہتے حق بات. وہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ حق نہیں, لیکن سننا نہیں چاہتا, تو وہ ہے عذاب. جہاں تک آزمائش کا تعلق ہے, آزمائش کے بارے میں اللہ نے خاص طور سے کہا ہے کہ اللہ کسی پر ایسی آزمائش نہیں ڈالتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکتا ہو. وہ آزمائش دراصل اس دنیا کی پوری زندگی ہی آزمائش. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے انسان کو دنیا میں موت اور حیات کی کیفیات کے ساتھ اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو حسن عمل میں آزمائے, اس کی آزمائش کرے. یہ حیات دنیا جو ہے یہ پوری کی پوری آزمائش ہے, دنیا دار آزمائش ہے. تو یہ آزمائش جو ہے وہ دراصل ہمارا اس مقصد تخلیق کو پورا کرنا جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, اس میں جب بندگان خاصان خدا وہ ہوتے ہیں کہ جو اس راہ میں مسائل برداشت کر کے اللہ سے اس کا اجر لینا چاہتے ہیں, تو پروردگار عالم ان کو ایسے بعض امتحانات میں ڈالتا ہے کہ جس سے گزر کے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں, ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے, ان کی جو نعمات ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے آزمائش ایک بالکل الگ چیز ہے اور عذاب بالکل ایک الگ چیز ہے. یعنی کسی کا جوان بیٹا مر گیا تو وہ اس کا عذاب نہیں, اس کی آزمائش ہے, ایکسیڈنٹ میں مر گیا. ہاں, وہ والا مسئلہ وہی ہے کہ جوان بیٹا مر گیا یا اور کوئی اس کو بہت بڑا نقصان ہو گیا, تو اب اس نقصان پر اس کا رد عمل کیا ہے, راضی پر رضا ہے یا اللہ سے شاکی ہے, یہ ہے آزمائش. اللہ جب کوئی مصیبت یا پریشانی کی گھڑی کسی مومن پر آتی ہے تو یہ اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے, اور جب خوشیاں ملتی ہیں تو یہ اس کے تقوی کی آزمائش ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے, یا نہیں کھوتا تو اس کے لیے اسے کوشش کرنا پڑتا سنبھالنے کی ایمان. لیکن خوشیاں ہوتی ہیں,
اب ایک خاتون ہے، پردے دار ہیں، بے پردہ نہیں ہے، لیکن آج بیٹے کی بارات ہے، تو بھائی اب آج تو ہم ویسے جائیں گے جیسے جانا جاتے ہیں لوگ، ہم آگے نہیں کریں گے، آج تو بھائی کمبائن لے جائیں گے. یا کوئی بھی ایسا خوشی کا موقع آ گیا تو کہا بھائی ہمیشہ تو ہم موسیقی سے پرہیز کرتے ہیں، اب آج تو نہیں کریں گے بھائی، آج تو اتنا خوشی کا موقع. تو کیا ہوتا ہے کہ جب خوشی ہوتی ہے تو انسان کیا چیز چھوڑ دیتا ہے؟ تقویٰ چھوڑ دیتا ہے. پریشانی ہوتی ہے تو ایمان چھوڑ دیتا ہے. اچھا، اب اور کوئی سوال ہے تو آپ کریں، ورنہ پھر ہم تھوڑا سا یہ نبوت خاصہ اور عامہ کے اوپر تھوڑی سی بات اور کرنا چاہ رہے تھے. ویسے بات تو بہت زیادہ ہے اس کے اوپر، لیکن کچھ چیزیں ہیں. بہرحال یہ کہ آج کی گفتگو میں ہمیں جو کچھ بیان کرنا تھا اس میں سے بہت کچھ رہ گیا ہے، وہ ہمارے پاس اب ایک ہی نشست ہے، اسی میں انشاءاللہ اس کو سمیٹ لیں گے. لیکن آج کی حد تک ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لیں گے. ویسے ہم نے اس سلسلے میں بہت کچھ کہنے کا ارادہ کیا تھا اور بہت اہم ہے وہ باتیں، کیونکہ اتنے سے میں بات ختم نہیں ہوئی ہے، صرف ایک آیت کے اوپر بات ختم نہیں ہوئی، ہر شخص کنوینس نہیں ہو گیا اس کے اوپر، بہت سے لوگ کنوینس نہیں ہوئے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ اسی آیت کی ذہن میں پہلے تو ہم ایک بات کہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کے لیے جب علم کی بات آ رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ من کتاب و حکمت، کتاب و حکمت میں سے ہم نے ان کو کچھ دیا. یعنی کتاب و حکمت ایک آپ کے سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ایک لامحدود علم کا منبع ہے. اس میں سے کچھ دے دیا. کس کو کتنا دیا آیت میں تذکرہ نہیں ہے، اتنا ہے. من کا لفظ ہوتا ہے اس میں سے کچھ پارشلی کی جب بات آتی ہے، من تبعیضی ہم اس کو کہتے ہیں، پارشلی کچھ اس میں سے دیا. لیکن جب پیغمبر اسلام کی بات آئی تو کیا کہا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی وہاں کتاب و حکمت میں سے کچھ دیا جا رہا ہے اور یہاں کتاب و حکمت کا معلم بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے معلم کتاب و حکمت میں اور صاحب کتاب و حکمت جزئی میں. کچھ دیا اور یہاں پورا کا پورا بنا دیا معلم کتاب و حکمت. اسی طریقے سے ہم اگر اور نکات کی طرف جائیں تو اس میں بعض نکات ایسے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص صفت ہے. آج کی گفتگو میں تو اب آپ باقی سوالات کر لیجیے گا، ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، جس کو ہم خاتمیت کہتے ہیں. خاتمیت جو ہے وہ دراصل متصل ہے نبوت خاصہ سے. کوئی بھی نبی یہ عمومی جو ہے وہ خاتم ہو ہی نہیں سکتا. خاتم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبوت خاصہ رکھتا ہو. تو یہ نبوت خاصہ اور خاتمیت کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے. آج صرف ایک تذکرہ ہم نے کر دیا. تو نبوت خاصہ اور خاتمیت، نبوت خاصہ اور ابدیت، نبوت خاصہ اور عالمینیت، یہ بہت سے موضوعات ہیں نبوت خاصہ کے. باقی تمام انبیاء کو جو ہم جزئی کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مخصوص علاقوں میں مبعوث کیا، مخصوص قوموں میں مبعوث کیا، مخصوص زمانوں میں مبعوث کیا. لیکن سرکار رسالت کے لیے کہا کہ عالمین کے لیے لیکون للعالمین نذیرا، رحمت للعالمین بنا دیا. یعنی وہاں زمان و مکان کی قید ختم ہوئی. سرکار رسالت کا جہاں معاملہ آ رہا ہے وہاں پر ابدیت کی معراج ہو گئی. سرکار رسالت کا جہاں پر معاملہ آ رہا ہے وہاں فضیلت اس حد تک بڑھی کہ ایک ہی نبی ہے جس نے اپنے آپ کو شہر علم کہا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. تو اب دیکھیے جہاں تھوڑا تھوڑا علم مل رہا ہے، علم من الکتاب ہے، تھوڑا سا علم مل رہا ہے، تو وہاں پر تو انسان کے اندر اختیارات تکوینی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پلک بھی نہ جھپکے اور وہ تخت بلقیس
یمن سے اٹھا لائے, فلسطین پہنچا دے, اور جہاں پر عالم یہ ہے کہ وہ وجود وہ ہے جو شہر علم ہے, اس کی گواہی نبوت کی دینے کا معیار اتنا بلند ہے کہ یا اللہ گواہی دے یا وہ دے جو من عندہ علم الکتاب کی منظور کا فائدہ, کہ وہاں علم من الکتاب ہے, یہاں علم کتاب ہے. تو یہ وہ نکات ہیں, وہ مواقع ہیں جن پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ نبوت خاصہ کا تعلق عالمینیت سے کیا ہے, نبوت خاصہ کا تعلق خاتمیت سے کیا ہے, نبوت خاصہ کا تعلق ابدیت سے کیا ہے, نبوت خاصہ کا تعلق انتہائی مقام قرب سے کیا ہے. قاب قوسین اور ادنیٰ کے جیسے آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں, وہ ہم نہیں اب تک بیان کر پائے ہیں, وہ نبوت خاصہ کی منازل ہیں. تو بہرحال اب آپ دوسرے سوال کر لیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. یہ تو بہت سی چیزیں تھیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو سمیٹ کے ختم کریں. نہیں مولانا, میرے پاس جو 2 سوال ہیں وہ ذرا تفصیل طلب ہیں. یہ نبی اور خاتم الانبیاء ہونے میں کیا امتیاز ہے, اور آخری نبی کے بعد امامت کا سلسلہ چلا, مگر رسول کی حدیث ہے کہ ہم اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, تو سبھی محمد ہیں. تو پھر کیا یہ صرف ٹائٹل کی تبدیلی نہیں ہے امامت اور؟ دیکھیے پہلے تو آپ ٹائٹل کی تبدیلی کا جواب سنیں. ٹائٹل کا جہاں تک تعلق ہے, اگر صورتحال یہ ہوتی کہ کوئی نبی امام نہ ہوتا تو صورت یہ ہو جاتی کہ امامت ایک الگ چیز ہوتی, نبوت ایک الگ چیز ہوتی. لیکن صورت یہ ہے کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جو نبی ہیں امام نہیں, اور بعض امام ایسے ہیں جو امام ہیں نبی نہیں, اور بعض انبیاء ہیں جو انبیاء بھی ہیں امام بھی ہیں. تو اس اعتبار سے ٹائٹل والی بات تو رہی نہیں. اور جہاں تک ٹائٹل کا تعلق ہے, سب سے پہلے نبوت اور امامت جو جمع ہوئی ہے وہ جناب ابراہیم کی ذات میں جمع ہوئی ہے. اور ہم جو ابھی نبوت خاصہ کی بات کر رہے تھے وہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہی ہمیں کرنا تھی, اور اس کے سلسلے میں کچھ آیتیں ہمارے سامنے تھیں, ان کو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب یہ فی الحال ہم اس کو چھوڑے دے رہے ہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کے بارے میں پروردگار عالم نے کس وقت لفظ امام استعمال کیا. جناب ابراہیم کی ایک سیر تکامل ہے. جناب ابراہیم نبی سے بڑا مرتبہ ان کا رسول سے بلند مرتبہ ان کا صاحب شریعت, اور اولو العزم. لیکن ان تمام مراتب کے بعد جناب ابراہیم کو ایک مقام ملتا ہے جس کو کہتے ہیں خلت, اور یہ ایک خاص مقام ہے جناب ابراہیم کے لیے. یا پیغمبر اسلام محبوب خدا حبیب کبریا ہیں, یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اب خلیل اللہ ہونے کے بعد پروردگار عالم کے بارے میں کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, کہ اللہ نے ابراہیم کو بعض طریقوں سے آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے اس کو پورا کیا. قال انی جاعلک للناس اماما, کہا ہم تم کو لوگوں کا امام بنا. اب دیکھیے یہ نبی تو ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم بھی ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں, اور اللہ کے خلیل بھی ہیں. اس کے بعد ان کو امامت دی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا ٹائٹل نبوت کے علاوہ ہی ہو, یہ نہیں ہو سکتا, ضروری نہیں. ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. اچھا, اب اس کے بعد انہوں نے اس میں کیا کہا تھا کہ قال ومن ذریتی, کہ جب جو تو نے مجھے دیا ہے تو میری اولاد میں. تو قال لا ینال ایدی الظالمین, تو کہا کہ یہ ظالموں میں یہ نہیں جائے گا, یعنی غیر معصوم میں نہیں جائے گا. تو کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو نبوت و رسالت کے ساتھ امامت عطا کی, اور اس کے بعد جناب اسحاق کی نسل میں متعدد انبیاء آتے رہے, جس کا تذکرہ سورہ انبیاء کی 72ویں آیت میں ہے, کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو
याकूब और इसहाक और याकूब अता किए। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने उनको इसहाक अता किए नाफिलतन, इनाम में अता किए। अच्छा, उसके बाद जो आगे गुफ्तगू चल रही है उसमें उनकी नस्ल में जो अंबिया पैदा हुए हैं, अंबिया बनी इसराइल आ रहे हैं, उनके बारे में परवरदिगार कह रहा है वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने उनको इमाम करार दिया है जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। तो अल्लाह के अम्र से हिदायत करते हैं कौन? अंबिया, और वो जिनका तस्करा है वो सब अंबिया ही हैं, लेकिन अंबिया होने के साथ साथ उनको अल्लाह इमाम कह रहा है तो अंबिया, लेकिन उनको इमाम कह रहा है। यहाँ पर एक नुक्ता और भी समझने का है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि इमाम जो है वो हमेशा नबी से कमतर होता है। ये मुमकिन नहीं है कि इमाम किसी नबी से आला हो। हालांकि ये बात अलग है कि पैगंबर इस्लाम से तो बहरहाल कम होता है, पैगंबर इस्लाम के मर्तबे से क्यों कम ही होता है, लेकिन ये एक अजीब बात है कि पैगंबर इस्लाम खुद इमाम है। पैगंबर इस्लाम के पास इमामत भी है, ऐसा नहीं कि आपके पास इमामत नहीं है, आपके पास इमामत भी है, आपके पास विलायत भी है। आप नबूवत और रिसालत के साथ इमामत का भी फायदा है, विलायत का भी फायदा है, वो एक अलग मसला है। लेकिन वो इमामत और विलायत जो आपके पास है उसमें आपकी नियाबत है। आपके बाद जो आइम्मा हैं वो आपकी इमामत और आपकी विलायत में इस तरीके से मकाम नियाबत रखते हैं कि वो जो आपने अभी कहा वलना मोहम्मद और सल्लल्लाहु, वो उस मकाम पर कहते हैं, नबूवत के बारे में नहीं है। वो तो आपके ऊपर आपकी ज़ात पर खत्म हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आप किसी का तारुफ कराएं, एक साहब हैं, ये शायद हमने पहले भी कभी मिसाल दी थी कि एक साहब हैं, उन्होंने पीएचडी किया है, अब आप उनका तारुफ कराएंगे तो बहैसियत पीएचडी कराएंगे। ये और बात है कि उन्होंने कभी मास्टर्स भी किया होगा, उन्होंने कभी ग्रेजुएशन भी किया होगा। अब अगर आप उनका तारुफ उनके उस ग्रेजुएशन से कराएं जो किसी कॉलेज से उन्होंने किया था, तो ये अच्छा तारुफ नहीं होगा, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा कि भाई अब तो वो था, ठीक है, वो अपनी जगह सही है कि फला कॉलेज से वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन अब तो वो पीएचडी भी तो है ना, तो वहां पर बात करो, ये वाला तारुफ क्यों करा रहे हो? तो अब अल्लाह अंबिया के बारे में कह रहा है कि वजअलनाहुम आइम्मतन, हमने उनको इमाम करार दिया। अरे भाई, तो अगर नबूवत इमामत से आला थी तो उनको इमाम नहीं कहना चाहिए था, उनको नबी कह के तारुफ कराना चाहिए, लेकिन उनका इमाम कह के तारुफ करा रहा है। इसका मतलब ये कि उनके मर्तबे में जो उलूहियत, जो बुलंदी बहैसियत इमाम थी, वो बहैसियत नबी नहीं थी। तो ये एक अलग नुकता है। बहरहाल अब आप अपने पहले सवालात कर लें, क्योंकि ये तो फिर हमारी बातें लंबी हो जाएंगी। अच्छा, मासूम की तारीफ और खुसूसियात क्या हैं? देखिए, एक दफा और भी किसी मौके पर हमने मिसालें दी थी, क्योंकि अक्सर वो लोग जो तसव्वुरे इस्मत को सही मानों में नहीं समझ पाए हैं, वो इस्मत को जबरी समझते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि फलां शख्स मासूम है, तो इसका मतलब वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने उसको ऐसे जकड़ दिया है कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि उसको मासूम होने पर मजबूर नहीं किया गया। ये एक मलेकाए नफ्स है, मासूम होना एक मलेकाए नफ्स है। जैसे हमने मिसाल पहले दी थी, वो मिसाल आप पहले को याद दिला दें, फिर हम एक और मिसाल। हमने ये कहा था कि भाई आप लोग, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, छोटे मोटे गुनाह किसी से हुए होंगे, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं है जो कातिल हो। किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया है, न कभी सोचा कत्ल करने का, न कभी इरादा किया किसी को कत्ल करने का, और ना आइंदा कभी इस बात का इम्कान है कि आप जाके किसी को कत्ल करेंगे। तो अब जुर्म कत्ल जो है उसमें आप मासूम हो या नहीं? कत्ल के जुर्म में तो आप मासूम है ना, न कभी सोचा, ना कभी किया, ना कभी करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जराइम देते जाएं कि भाई चोरी कभी ना की है, ना करेंगे, शराब ना कभी पी है, ना पियेंगे,
اور ایسے بہت سے آپ گناہوں کو جمع کر لیں کہ یہ تو نہ کبھی کیا ہے نہ کریں گے. ہماری طبیعت کا جو انداز ہے اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں, تو آپ مجبور تو نہیں ہے نا اس کو نہ کرنے کا. یہ آپ کی جزوی عصمت ہے. اب اسی کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ کلی تک پہنچ سکتی ہے بعض لوگوں میں. ہم 10 گناہوں سے پاک ہیں, کوئی اور ایسا شخص ہے کہ جو 100 گناہوں سے پاک ہے, اور کوئی ایسا ہے جو ہر گناہ سے پاک. تو وہ پاک ہونا اپنا اختیار ہے, نہ کہ کوئی اور. اچھا, اسی طریقے سے آپ ایک مثال اور لے لیں کہ بہت سے امور ایک دیوانہ کرتا ہے, اور دیوانے سے بہت سے امور صادر ہوتے ہیں. ایک سمجھدار آدمی اگر چاہے کہ وہ کام کرے جو دیوانہ کر رہا ہے, تو کیا وہ مجبور ہے اس کو کرنے پر؟ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے اسے, وہ کیا پریشانی؟ جو کام دیوانہ کر رہا ہے وہ ایک سمجھدار آدمی بھی کر لے, لیکن کبھی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کے نفس میں, اس کے مزاج میں, اس کی عقل میں وہ اعتدال ہے کہ اس کو اس امر کے کرنے میں اجتناب فطری طور پر ایک اپنی صلاحیت تخلیقی کے اعتبار سے ہے. ایک جاہل جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایک عالم نہیں کرتا. ایک ڈاکٹر جن چیزوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے, حفظان صحت کے جن اصولوں پر کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو دوسرا نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو پکڑ کے کسی نے مجبور کیا, اس کے علم نے مجبور کیا, اپنے علم کی وجہ سے. ایک دانش مند, ایک صاحب عقل, ایک صاحب فہم, ایک صاحب تجربہ, ایک صاحب مشاہدہ بہت سے کام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کسی نے منع کیا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کی خرابی کو جانتا ہے. تو بس اسی طرح جس کو ہم معصوم سمجھتے ہیں, اس کو اس لیے معصوم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے روک دیا گیا ہے. اس کو اس لیے معصوم کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کے نفس میں وہ علم اور وہ پاکیزگی اور وہ بالیدگی موجود ہے کہ وہ گناہوں کو, خراب کاموں کو انجام دینے کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا ہے. کریں گے. اگر کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو پھر اجازت چاہتے ہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. اور اب انشاءاللہ ایک پروگرام محرم سے پہلے ہوگا, اور اس کے بعد پھر محرم کا وقفہ, اور پھر انشاءاللہ محرم کے وقفے کے بعد ہم امامت کے موضوع پہ شروع کریں گے گفتگو. مولانا انشاءاللہ. تو بس اس وقت ہمارے پاس کچھ گفتگو نبوت کاملہ اور نبوت خاصہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے, اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کر لیں گے. اور ایک گفتگو جو ہمارے پر قرض ہے بہت دن سے, معراج والی. معراج والا معاملہ جو ہے وہ کیونکہ انتہائی حساس اور علمی معاملہ ہے, تو اس لیے ہم اس کو ٹالتے چلے جا رہے تھے. لیکن اب ہم ایسا کریں گے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو معراج کے بارے میں کرنے کے لیے قرآن میں پروردگار عالم نے معراج کا تذکرہ ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں کیا ہے, اور اس کے بعد زیادہ تر گفتگو جو معراج کی ہے وہ سورہ والنجم میں ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ خواتین حضرات, آپ کا بھی ایک مرتبہ پھر, اور بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ مسلسل ہمارے پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آئندہ بھی فرماتے رہیں گے. اور مولانا صاحب کا شکریہ تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں. تو بہرحال مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہی دراصل وہ وسیلہ بن جاتے ہیں ہمارے سامعین کے اور ہمارے درمیان, اور ہم آپ ہی کے توسط سے اپنے سامعین اور ناظرین کو بھی خاص طور سے نہ صرف شکریہ کے قابل سمجھتے ہیں, بلکہ انہوں نے تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ ان کی وجہ سے یہ نشستیں چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو چلتی رہیں گی اور بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوں. اکبر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, مولانا صاحب کا, کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سے ہم لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. ویری گڈ, اوکے, اچھی بات ہے. خدا حافظ مولانا, پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا فون پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ. اچھا ٹھیک ہے, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.